ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारा नया चैनल नॉवलिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वहां मिलेंगे आपको इस्लामी और तारीखी नॉवेल्स। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखते रहिए नॉवलिस्तान और उर्दू दास्तान। ललकार किस्त नंबर 149। सरबत फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची और गारमेंट्स वगैरह देखने लगी। इस दौरान में इसने एक छोटी सी मोबाइल कॉल भी सुनी। मैं इसे अपना फासला कम करता गया और बिल्कुल करीब पहुंच गया। एक काउंटर से वापस मुड़ते हुए इसने रुख फेरा तो मैं इसके सामने था। चंद लम्हे के लिए तो वो सख्ती किसी कैफियत में रही। इसकी आंखों में एक खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वो जैसे मुझे देखकर भी देख नहीं रही थी, लेकिन फिर दुनिया जहान की हैरत और सनसनी इसकी आंखों में सिमट आई। चंद लहजे के लिए तो यूं लगा जैसे वो एकदम अजनबी की तरह घूमेगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन मैं इतना पास था और वो इस कदर वजाहत से मुझे देख चुकी थी कि नजरें चुरा लेना भी इसके लिए मुमकिन नहीं था। 4-5 सेकंड के अंदर इसके खूबरू चेहरे पर कई रंग आए। आखिरी रंग आंसुओं का था। ये आंसू इसकी झील आंखों में चमक रहे थे। हेलो सरवत, मैंने लर्जा आवाज में कहा। मेरी आवाज में सदियों का करब सिमट आया था। हेलो, वो बस इतना ही कह सकी और सर झुका लिया। 2 चमकीले कतरे इसके स्याह शोल्डर बैग पर गिरे। कैसी हो सरवत? ठीक हूँ, इसने अजीब आवाज में कहा। अपनी नजरों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या मैं वाकई तुम्हें देख रहा हूँ? वो कुछ नहीं बोली, बस झुकी पलकों और लर्जा जिस्म के साथ खड़ी रही। सरवत, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहती, इसके मोबाइल की बेल होने लगी। इसकी स्क्रीन पर एक नजर डालकर कॉल मुनक़ते कर दी। सरवत, क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मैंने अपना सवाल दोहराया। इसने मुतवहिश नजरों से इर्द गिर्द देखा और बोली, नहीं, मेरे साथ कोई है। तो फिर कब? ये सब मुश्किल है। इसकी आवाज में करब सिमट आया। क्या तुम बात भी नहीं करोगी? मेरी आवाज टूटने लगी। वो चंद सेकंड तक जैसे फैसले की सूली पर लटकती रही, फिर होले से बोली, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। मैंने इसे नंबर दिया, जिसने लर्जा उंगली से अपने मोबाइल में ऐड कर लिया। क्या तुम अपना नंबर नहीं दोगी? नहीं, मैं खुद कॉल करूंगी। कितना इंतजार करना होगा? मेरी आवाज भर आ गई। 1-2 दिन तक, इसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। मेरा मुंह खुश्क हो रहा था। सीने में धड़कन की गूंज थी। कुछ देर के लिए मुझ बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं एक टीनेजर हूं और पहली बार किसी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 2-3 रोज इंतहाई बेचैनी में गुजरे। मेरी निगाह हर वक्त अपने सेल फोन पर रहती थी। कोई SMS आता, कोई फोन कॉल आती तो मैं बेतरा चौंक जाता। फिर मायूसी की एक सर्द लहर बनकर रगों पे में उतर जाती। वो से अंदेशे ज़हन में सर उठा रहे थे। कहीं वो फिर पहले की तरह अचानक नजरों से ओझल नहीं हो जाएगी। तीसरे रोज में महसूस होने लगा कि शायद मैंने सरवत की बात पर भरोसा करके गलती की है। वो कभी मुझसे राब्ता नहीं करेगी और ये भी मुमकिन है कि वो आनन फानन अपने गार्डन टाउन वाले ठिकाने से भी लापता हो जाए। तीसरे रोज दोपहर के वक्त सरवत की कॉल आ गई। ये किसी PCO का नंबर था। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से इसकी जाफजा आवाज सुनाई दी। हेलो ताबिश, मैं सरवत बोल रही हूँ। बहुत इंतजार करवाया तुमने, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। वो मेरी बात और मेरे लहजे को नजरअंदाज करते हुए बोली, आप कहाँ हैं? ड्राइवन रोड पर, इकबाल टाउन में सुपर कॉफी शॉप पर आ सकते हैं? आ सकता हूँ। कब तक पहुंचूं? इस वक्त 1:30 बजा है। आप ठीक 2:30 बजे पहुंच जाएं। जो ही गुफ्तगू खत्म हुई, मैंने इमरान को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। प्रोग्राम बना के इमरान मेरे साथ जाएगा, लेकिन सरवत के सामने नहीं आएगा, बस मेरे आसपास मौजूद रहेगा। हम 15 मिनट बाद ही रवाना हो गए। इमरान मोटरसाइकिल पर था जबकि मैं गाड़ी में। घड़ी की सुइयां हरकत कर रही थी और इससे कई गुना रफ्तार के साथ मेरा दिल हरकत कर रहा था। पर्दा गैब से जो कुछ ज़हूर में आने वाला था वो मेरे लिए बेहद अहम था। इस पर मेरी आइंदा जिंदगी का दारोमदार था। जो कुछ भी था, दिल से एक गवाही बार बार आ रही थी। वह भी मुझे प्यार करती है, जिस तरह मैंने इसकी याद को सीने से लगा रखा है। इसके दिल में भी मेरी यादें मौजूद हैं। करीबन आध घंटे में मैं खूबसूरत कॉफी शॉप के नीमगन हॉल में मौजूद था और सरवत का इंतजार कर रहा था। इमरान काफी शॉप से बाहर ओपन एयर में एक कोने में बैठा सपैर के अखबार का मुताला कर रहा था। इंतजार की घड़ियां बेरहम होती हैं, इसका अंदाजा मुझे पहले भी था, लेकिन आज ये बेरहमी शदीद थी। सरवत ने 2:30 बजे पहुंचने का कहा था, मगर वो 3 बजे पहुंच सकी। हस्बे साबिक इसका निस्फ चेहरा चादर की निकाब में छुपा हुआ था। सिर्फ पेशानी और आंखें नजर आ रही थी, बल्कि आंखों पर भी पहले ब्राउन शेड के सन ग्लासेस थे। वो खुश काम थी, वही हलकोरा लेती हुई दिलनवाज चाल, वही एक जाफजा खुशबू, कदम से कदम मिलाकर चलती हुई।
اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھی میری میز پر چلی آئی۔ میں نے اٹھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ وہ اپنا شولڈر بیگ میز پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہم کتنی دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر انگنت شکوے شکایتوں کا بوجھ تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا ثروت؟ اس نے ایک بار پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، ہم تم کتنے بدل گئے ہیں تابش، لیکن جو کچھ دلوں میں تھا وہ تو نہیں بدلا نا۔ درمیان میں 4 سال کا طویل وقفہ ہے، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سلسلہ وہیں سے جڑا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ میں امی اور فرح کو لے کر تمہارے گھر آیا ہوں، تمہاری ناراضی دور کرنے کے لیے، تمہاری ڈھارس بندھانے کے لیے، تمہاری بنی ہوئی چائے پینے کے لیے اور تم سے بہت سی باتیں کرنے کے لیے۔ ہاں، لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں بدلا۔ نہ تم مجھے اچانک چھوڑ کر گئی ہو، نہ امی ہم سے جدا ہوئی ہیں۔ ہم سب تتر بتر ہوئے ہیں۔ وہ بے رحم 4 سال ابھی ہمارے درمیان نہیں آئے، جنہوں نے مجھے بار بار مارا اور زندہ کیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد دل گرفتہ آواز میں بولی، آپ کہاں رہے اتنا عرصہ؟ یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن پہلے تم نے پوچھا اس لیے بتا دیتا ہوں۔ تفصیلی جواب تو بہت لمبا ہے ثروت، اور شاید ابھی تمہارے پاس اتنا وقت نہ ہو۔ مختصر یہ کہ میں پاکستان میں نہیں تھا، ایک ایسی جگہ تھا جہاں مجھے میری خبر بھی نہیں ملتی تھی۔ اتر پردیش کے دور دراز علاقے میں ایک خود مختار اسٹیٹ میں تھا۔ دنیا سے بالکل کٹی ہوئی جگہ تھی۔ اب ان سارے حالات کے بارے میں سوچتا تو جاگتی آنکھوں کا خواب سا لگتا ہے، لیکن یہ سب تو بات کی باتیں ہیں۔ ہم تمہارے گھر پہنچے تو پتا چلا کہ تم اور نصرت ناصر بھائی کے ساتھ پاکستان سے ہی چلے گئے ہو۔ میں حسرت سے تمہارے گھر کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا ثروت، اور پھر آنے والے دنوں میں نے اس بند دروازے کو اتنی بار دیکھا کہ وہ سوتے جاگتے میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ثروت کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں وہی بند دروازہ ہی نظر آتا ہے۔ میرا گلا روند گیا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا تابش۔ ہر طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کو لگتا تھا کہ ناصر بھائی کو کچھ ہو جائے گا، ہم انہیں بھی کھو دیں گے، اور ویسے بھی ناصر بھائی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے ساری تیاری خاموشی سے کی تھی۔ انہوں نے آخر میں مجھے قسم دی کہ میں آپ کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، اور میں سمجھتی ہوں تابش ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ثروت کے یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے دل میں نہیں آیا کہ ایک بار مجھ سے رابطہ کر لو، صرف ایک بار مجھے حالات کو سنبھالنے کا موقع دے دو؟ پھانسی مارنے والے مجرم کو بھی پھانسی سے پہلے پانی پلا دیتے ہیں۔ تم نے تو مجھے اپنی شکل تک نہ دکھائی، آواز تک نہ سنائی۔ آپ میری مجبوریاں نہیں سمجھ سکتے تابش۔ کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ اپنی اس بے بسی نے مجھے بہت رلایا، پر میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ بول رہی تھی اور اپنے دودھیا ہاتھوں کی ہنائی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاتھوں سے پیچھے اس کی کلائیوں میں کانچ کی خوش رنگ چوڑیاں تھیں۔ ان چوڑیوں کی مدھم کھنک مجھے خود بھولے بسرے نغمے یاد دلا رہی تھی۔ وہ نغمے جو کبھی ہماری تنہائیوں کے ساتھی رہے تھے، جن کے بولوں میں ملن کی گھڑیوں کی چاپ تھی، انتظار کی میٹھی میٹھی کسک تھی، اور ساتھ ساتھ شہنائیوں کی گونج بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ میں نے پلکیں اٹھا کر ثروت کی طرف دیکھا۔ اس میں بہت کم تبدیلی آئی تھی۔ وہی سادگی، وہی ملاحت، آئینے جیسی وہی شفاف رنگت، جھیل آنکھوں پر گری ہوئی وہی لمبی پلکیں۔ ثروت کے فون کی بیل ہوئی۔ اس نے چند سیکنڈ اسکرین کو دیکھنے کے بعد کال ریسیو کی۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، غلط کہتا ہے وہ، صدقے کے لیے کالا رنگ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پلکیں جھکا لیں۔ میرے شوہر۔ یہ 2 الفاظ 2 شماعت شکن دھماکوں کی طرح تھے۔ مجھے لگا یوں جیسے میرے ارد گرد کی ہر شے تھم کر سکتے میں چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی۔ ایک یخبستہ سی لہر سی کانوں کے راستے میرے جسم میں اتری اور مجھے سرتپا برفاب کر گئی۔ میں بس خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور وہ پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہی وہ الفاظ تھے جو میں ثروت کے منہ سے سننا نہیں چاہتا تھا، اور یہی وہ جواب تھا جس کا سوال پچھلے آدھ گھنٹے سے میری زبان پر تو تھا، مگر ہونٹوں سے ادا نہیں ہوا تھا۔ اس سوال کی غیر معمولی سنگینی اسے میرے ہونٹوں تک آنے سے روک رہی تھی۔ بس یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس سوال کا کیا جواب مل جائے گا، اور اب یہ جواب بغیر میرے پوچھے ہی میرے سامنے آ گیا تھا، اور یہ ایسا جواب تھا جس نے چند لمحوں میں میرے سینے کے اندر ایک وسیع اور عریض قبرستان آباد کر دیا۔ ہر قبر آرزوؤں اور امید کا مدفن تھی۔ مبارک ہو، میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھیں ڈوبا گئیں۔ اور آپ؟ اس نے نمناک پلکیں اٹھائیں۔
میں نے گہری سانس لے کر بمشکل کہا، سربت، شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، اور جہاں تک خوشی کی بات ہے میں اس سے بہت دور ہوں۔ اس کے موبائل سیٹ پر میسج ٹون ہوئی۔ اس نے اداسی سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ ہاں، اب چلنا چاہیے۔ میری آواز انجانے بوجھ سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ عجیب سے آواز میں بولی۔ سربت، یہ نہیں پوچھو گی میں اب تک کیسے جیا اور کہاں رہا؟ اس کی جھیل آنکھوں پر ایک بار پھر گھنیری پلکوں کا سایہ ہو گیا۔ وہ ہولے سے بولی، جہاں بہت کچھ انکہا رہ گیا اس کو بھی رہنے دیں۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو ایسا دکھ دیا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں، اس لیے تو آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک التجا ہے تابش، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، امید اب بھی نہیں کریں گے۔ کہو، میں وہ مشکل بول پایا۔ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے تابش، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ کچھ اور؟ میں نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ بس، اس سے تو بہتر تھا کہ شاپنگ مال میں ہی تم سے ملاقات نہ ہوتی، اور اگر ہوئی تھی تو تم وہیں میرے لیے اجنبی بن جاتی۔ اس طرح زخموں سے خون تو نہ رستا۔ میرے لہجے کی شکستگی ناقابل بیان تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکی، لب تھرا کر رہ گئے۔ آنسوں کا گھونٹ بھر کر بولی، اسی لیے تو اس ملاقات کو آخری ملاقات بنانا چاہتی ہوں۔ ہم دوبارہ بھی ملیں گے تو اسی طرح زخموں سے خون رسے گا۔ ہم کتنی دیر خاموش بیٹھے رہے، جیسے قبرستان میں آمنے سامنے دو قبریں جن کے قدموں پر اجل کی بے رحمی سے متعلق شعر لکھے ہوں۔ آخر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سربت، جیسے تمہاری مرضی۔ جہاں اتنی خواہشیں مری ہیں، شاید میری یہ خواہش پہ ایسا ایسا مر جائے گی کہ تمہارے بارے میں کچھ جان سکتا۔ اگر زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے آواز دے لینا۔ تمہارے لیے میرے رابطے کا نمبر ہمیشہ وہی رہے گا جو میں نے اس دن تمہیں دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جب جدائیاں طے ہو چکی ہوں تو یہ نمبر اور پتے تعلق کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ہم کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھے رہے، جیسے کسی جان کا موت پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ مجھے اجازت ہے، آخر اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہاں کہوں۔ میرے ہاتھ دو بے جان پرندوں کی طرح میرے سامنے میز پر رکھے تھے۔ چند لمحے کے لیے لگا کہ وہ الوداعی انداز میں میرے ہاتھوں کو چھونا چاہتی ہے، لیکن پھر اس نے اپنی انگلیوں کو میری طرف بڑھانے کے بجائے اپنے شولڈر بیگ کی طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں اٹھ گئے۔ خدا حافظ، اس نے کہا۔ خدا حافظ، میں نے جواب دیا۔ مجھے لگا کہ کافی شاپ میں موجود ہر شے سے خون رس رہا ہے، تازہ سرخ خون۔ یہ خون دیواروں سے بہہ رہا ہے اور چھت سے ٹپک رہا ہے۔ اس خون کے اندر چلتے چلتے سربت میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں آخر تک دیکھتا رہا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایسے جانے والے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ہاں، وہ کہیں آگے جا کر بہت روتے ہیں۔ یہ رونے والی شام تھی، ٹوٹ کر رونے والی۔ مجھے بھی تنہائی چاہیے تھی۔ میں کافی شاپ سے باہر آیا، تب تک سربت جا چکی تھی۔ میرے اور عمران کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم خاموشی سے کار میں بیٹھے اور واپس روانہ ہو گئے۔ کار عمران ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے پوچھا، شادی ہو چکی ہے؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ ناصر اور نصرت ساتھ ہی رہتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ دوبارہ ملے گی؟ نہیں۔ گاڑی تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ عمران جانتا تھا کہ مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ وہ زیادہ مخل نہیں ہوا۔ میری عجیب سی کیفیت تھی، کوئی بھاری بوجھ دل کو پیس رہا تھا۔ عاطف نے مجھ سے بات کرنا چاہی، لیکن میں اسے نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دروازے بند کر لیے اور تاریک کمرے میں گمسم لیٹ گیا۔ آنسو اپنے آپ ہی چہرے کو بھگونے لگے، ایک خاموش بارش کی طرح جو تواتر سے برستی ہے اور سب کچھ بھگوتی چلی جاتی ہے۔ کتنی جلدی شروع ہو کر کتنی جلدی دوبارہ ختم ہو گئی تھی یہ کہانی۔ شاید ایسے ہی ہونا تھا، شاید یہی لکھا ہوا تھا۔ آس کا کیا ہوتا ہے، یہ تو رہتی انہونیوں کی تلاش میں ہے، اور انہونیاں تو بس کبھی کبھاری ہوتی ہیں۔ معجزے عام ہو جائیں تو پھر وہ معجزے نہ رہیں۔ 4 سال کا عرصہ کوئی کم تو نہیں ہوتا۔ میں 4 سال اس سے دور رہا تھا۔ اسے میرا پتا تھا، نہ مجھے اس کا۔ پھر بھی میں نے یہ آس پالی تھی کہ اس نے شادی نہیں کی ہوگی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب میں اسے ڈھونڈا گا تو وہ مل جائے گی، اور یوں ملے گی جیسے میرے جسم اور روح کا حصہ بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ لیکن یادوں کے کانٹے، ہاں یادوں کے کانٹے تو شاید دل کے
شاید اس کے دل میں بھی تھے۔ انارکلی کیفے کے ویٹر مقبول نے مجھے بتایا تھا، وہ کیفے میں آتی تھی، اس میز پر بیٹھتی تھی جہاں کبھی ہماری سرگوشیاں گونجا کرتی تھی۔ شاید وہ ان سب جگہوں پر گئی ہوگی جہاں جہاں ہم ملتے تھے۔ شاید ٹھیک ہی کہتی ہے، دل سمندروں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، ان کی تہ میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ رات 1 بجے کے قریب عمران نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہے عمران؟ میں نے وہیں سے لیٹے لیٹے پوچھا۔ کھانا نہیں کھاؤ گے یار؟ نہیں، بالکل بھوک نہیں۔ اچھا باہر تو آجا، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ سر میں درد ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں یار، میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ میرا رمز شناس تھا، سمجھ گیا کہ میں ابھی دروازہ نہیں کھولوں گا، وہ چلا گیا۔ دکھ ایک محیب طوفان کی طرح تھا جو مجھے اٹھا اٹھا کر پٹکتا رہا، رونتا اور مسلتا رہا۔ پتہ نہیں کہ وہ رات کیسے گزری۔ اگلے روز میں نے ناشتے کے نام پر چند لقمے لیے اور خاموشی سے موٹر سائیکل پکڑ کر نکل گیا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بازبان حال پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں قلب کی شدید ریلے سے گزر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ فرح اور عاطف مجھ سے انگنت سوالات کریں گے، میرا دکھ ان کے دل و دماغ تک میں سرایت کر جائے گا۔ عمران اس وقت سویا پڑا تھا۔ میں نے وہی موٹر سائیکل لی جو اس کے زیر استعمال تھی۔ سیاہ ونڈ سکرین والا ہیلمٹ اپنی شناخت چھپانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑتا تھا۔ میری نگاہیں گاہے بگاہے عقب نما آئینے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جو ہی میں گلشن اقبال کی طرف مڑا، چونک گیا۔ عقب میں ایک موٹر سائیکل سوار آ رہا تھا۔ ایک دم ذہن میں وہ سنگین واقعہ گھوم گیا جب سیٹ سراج کے ہرکارے چھیدے نے ہمیں فائرنگ کا نشانہ بنایا اور پھر خود ایک اچانک موت کا شکار ہو گیا تھا۔ میں گلشن اقبال جانے کے بجائے سیدھا نکل گیا۔ 1-2 سڑکوں پر موڑ کاٹے۔ نیلے رنگ کی موٹر سائیکل بدستور پیچھے تھی اور اب کافی نزدیک آ گئی تھی۔ دفتن میرے سینے سے اطمینان کی طویل سانس خارج ہو گئی۔ موٹر پر عمران تھا۔ میں نے اسے لباس سے پہچانا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور ہیلمٹ اتار کر بولا، موٹر سائیکل چرانا جرم ہے، اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے نیوز چینل کے نمائندے کی موٹر سائیکل چرا کر کوئی کیسے خیر بنا سکتا ہے؟ اس کی تو اگلی پچھلی موٹر سائیکلیں نکل آتی ہیں۔ وہ ایسی موٹر سائیکل بھی برآمد کرا دیتا ہے جو اس نے ابھی چرائی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ رد عمل ظاہر کیا۔ میری گہری سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے تم گلشن اقبال میں بیٹھنا چاہ رہے تھے، اس نے کہا۔ بیٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اکیلا۔ چلو تھوڑی دیر اکٹھے بیٹھ جاتے، پھر تم اکیلے بیٹھ جانا۔ میں جانتا تھا کہ اس کو قائل کرنا ناممکن ہے۔ میں نے خاموشی سے موٹر سائیکل موڑی اور گلشن اقبال کی پارکنگ میں روک دی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ سبزہ زاروں اور کوتا کامت درختوں پر خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی سی تمازت کو ہوا کی مدم حرکت زائل کر رہی تھی۔ رش زیادہ نہیں تھا۔ ہم مصنوعی جھیل کے کنارے ایک چوبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ عمران نے سگریٹ سلگا کر دھواں فضا میں چھوڑا اور گمبھیر لہجے میں بولا، تابش، میں تمہارے دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، لیکن سب کچھ پا لینے کا نام ہی تو محبت نہیں۔ محبت تو کسی سے دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے اور ساری عمر کی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے جھیل کی چھوٹی چھوٹی لہروں کو دیکھتا رہا۔ وہ بولا، وہ بے شک کسی اور کی ہو چکی ہے، لیکن وہ تمہارے دل میں زندہ رہے گی۔ تم اس کو سوچو گے اور اس کا تصور بہت سے روپ بدل کر تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کی یادیں سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پچھتاوا یہی ہے عمران کے، میں جلدی لوٹ نہ سکا۔ پتہ نہیں وہ کب تک میرا انتظار کرتی رہی، کیسی کیسی آسیں دل میں پالتی رہی، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا بھی۔ ہم گئے وقت کو آواز تو نہیں دے سکتے نا۔ وہ کیا ایک بھلا سا شعر ہے، ہر سوالی پر یہ دروازہ سدا رہتا ہے بند، کب کسی کو گمشدہ لمحوں کی سوغاتیں ملیں۔ اب تو بس دل پر پتھر رکھنا ہے تابی، اپنی آگ میں جلنا جھلسنا ہے، کڑنا ہے، زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ وہ باقاعدہ رونے لگا، آنسو اس کی تھوڑی تک بہہ آئے۔ بس تابی، عشق نام ہی جلنے کڑنے اور کوئلہ ہونے کا ہے۔ اپنی ہی تبش سے پک کر مرونڈا ہو جانا ہے۔ مرونڈا سمجھتے ہو نا تم؟ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے روتے ناک سے سون کی زوردار آواز نکالی اور ناک کا رقیق مادہ چپٹی میں پکڑ کر میرے کرتے کے دامن سے صاف کر دیا۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے سخت ناگواری سے کہا۔ اوہ سوری۔ اس نے میرا کرتا پکڑ کر کھینچا، پھر کھینچتا چلا گیا جیسے جھیل کے پانی میں دھونا چاہتا ہوں۔ میں نے رکنے کی بہت کوشش کی لیکن رک نہیں سکا۔ ہم دونوں دھڑام سے جھیل کے ٹھنڈے پانی میں گرے۔ عمران، میں چلایا۔ بھنا کر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس نے جواباً میری گردن پر جھانپڑ مارا اور میرے اوپر چڑھ بیٹھا۔
وہ ایک کھوتے کے پتر، میرے ہوتے ہوئے بھلا تو بن سکتا ہے دیوداس؟ تیری تو ایسی کی کم تیسی۔ اس نے میری گردن دبوچی۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا رسید کر خود کو چھڑانا چاہا۔ اس نے میری ٹانگیں پکڑ لی اور مجھے پانی میں گرا دیا۔ ہانپتی آواز میں بولا، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھڑانے دوں گا اسے تجھ سے۔ میرے ہوتے ہوئے بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ پوری تحقیقات اور پوری تفتیش ہوگی، پورے حالات معلوم کرنے ہوں گے اس کے، اور اگر تو نے کوئی دلیپ کماری دکھائی نہ تو دونوں کانوں کان میں سر کر دوں گا تیرا، ایسا مکہ ماروں گا کہ چباڑا کڑک ہو جائے گا۔ عمران تو ہوش میں تو ہے؟ میں دھاڑا، ہوش میں ہوں اور تمہیں بھی ہوش میں لانا چاہتا ہوں۔ پانی سے نکل، میں تجھے بتاتا ہوں، کچھ معلوم ہوا ہے مجھے۔ اس کی آواز میں چمک سی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے کوئی خاص اطلاع دینا چاہتا ہے۔ ہم باہر نکل آئے، لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، گارڈ بھی سیٹیں بجاتے ہوئے پہنچ گئے۔ وہ سخت ناراض تھے کہ ہم نے قواعد کو توڑتے ہوئے جھیل میں چھلانگ لگائی اور ادھم مچایا۔ عمران نے کسی طرح آرام کر لیا اور مجھے لے کر بڑی جھیل کی جنوبی سمت ایک خاموش اور تنہا گوشے میں آ بیٹھا۔ ہمارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ عمران نے اپنے سویٹر اور قمیص وغیرہ اتار کر نچوڑے اور سنہری دھوپ ہمارے کسرتے جسم کے مسلز دیکھتے ہوئے بولا، جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک جگہ دو ناکام عاشق بھی نہیں رہ سکتے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں ابھی تک اس کی بےہودہ حرکت کی وجہ سے اپسیٹ تھا۔ یار، اس چھوٹے سے شہر لاہور میں کیا میں ایک ناکام عاشق کافی نہیں ہوں جو تم بھی پیدا ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہیں یہ نامعقول حرکت نہیں کرنے دوں گا۔ آخر دم تک کوشش کروں گا کہ تمہارا نام راجہ، مہیوال، پنو اور عمران وغیرہ کی فہرست میں نہ آ سکے، اور اگر تم نے اس کوشش میں میرا ساتھ نہ دیا تو تمہارا حشر نشر کر ڈالوں گا۔ عمران، میں سچ کہتا ہوں، تمہیں مار بیٹھوں گا۔ تم ثروت کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ اس نے سگریٹ سلگانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پیکٹ، لائٹر وغیرہ سے یہ سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کل جب تم کمرے میں گھس کر بیٹھ گئے تھے تو میں کمبل اوڑھ کر سو گیا تھا؟ نہیں جگر، جب تیرے دل پر چوٹ پڑتی ہے تو ساتھ ہی میرے دل پر بھی پڑتی ہے۔ میرا وشواس کرو، یہ ہو ہی نہیں سکت کہ تم تڑپ رہے اور میں شانتی سے سوتا رہوں۔ اگر تم ایسا سوچت ہو تو میرے لیے بڑی نراشا کی بات ہوئے گی۔ اس نے بھانڈر اسٹیٹ کے لہجے کی نقل کی۔ تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے چھان بین کرائی ہے اور مجھے ایک دو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ان میں سے دو باتیں خاص طور پر اہم ہیں، کچھ بکو بھی۔ ان خاص باتوں سے پہلے یہ جان لو کہ ثروت کا شوہر وہی یوسف ہے جس سے جرمنی میں اس کی منگنی ہوئی تھی اور جس کے بارے میں ہم پہلے بھی جانتے ہیں۔ جو دو خاص باتیں پتہ چلی ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ثروت اور یوسف کے درمیان کوئی خاص قسم کی ناچاقی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے ثروت شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یوسف کے گھر میں 19-20 برس کی ایک دوسری لڑکی بھی موجود ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ یوسف کی دوسری بیوی ہے۔ عمران، تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ 110% سنجیدہ ہوں۔ یہ باتیں تمہیں کس طرح معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ جیلانی کے ذریعے۔ میں نے اسے کام پر لگا دیا تھا، اور تمہیں پتہ ہی ہے وہ ہنفر مولا بندہ ہے۔ اس نے بس 2-3 گھنٹے کے اندر ایک ایسی عورت کا کھوج لگا لیا جو یوسف کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل تک اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گی۔ تم ثروت اور اس کے شوہر کے درمیان کس طرح کی ناچاقی کی بات کر رہے ہو؟ ابھی تو وضاحت سے پتہ نہیں چلا، لیکن امید ہے کہ 1-2 دن میں چل جائے گا، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہمیں ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ عمران، ہر کسی کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، اب ثروت کی زندگی میں دخل دینا، واہ واہ کیا بات کی ہے تم نے۔ عمران نے میری بات کاٹ دی۔ یہ ڈائلاگ بہت سی فلموں میں بولا گیا ہے، 4-5 فلموں میں تو دلیپ کمار صاحب نے ہی اسی طرح کا ڈائلاگ بولا ہے۔ نہیں، اب رادھا کا جیون اس کی پتی کی ساتھ ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی پاپ ہے۔ اب میں اس کے جیون پر اپنا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا، دور چلا جاؤں گا، بہت دور، بہت دور، ٹن ٹنا ٹن ٹن۔ اس کے ساتھ ہی انٹرول ہو جاتا ہے۔ بہرحال دلیپ صاحب بہت دور نہیں جاتے، کیونکہ پرانی فلموں میں بہت دور جانے کا مطلب گاؤں سے 50-60 میل دور بمبئی آنا ہوتا تھا۔ عمران، تمہاری بکواس میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ کچھ ثابت کرنا نہیں چاہ رہا، بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہمیں رادھا کے بارے میں، میرا مطلب ہے ثروت کے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو یا کوئی مشورہ درکار ہو۔ جیسا کہ اندازہ ہو رہا ہے اس کے بھائی ناصر صاحب اس کے ساتھ نہیں ہیں، بس دونوں بہنیں یہاں ہیں۔ نصرت بھی پریشان ہے۔ احمد تھانوی سے اس کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں پتا ہے تمہیں؟ تم نے ہی بتایا تھا کہ نصرت نے پیر صاحب سے اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کیا اور دعا وغیرہ کے لیے کہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے لیے کسی اچھے رشتے کی بھی خواہش رکھتی ہے۔
ہاں، لیکن کل احمد تھانوی صاحب نے کچھ اور بھی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اہم پریشانی اس کی بڑی بہن کی وجہ سے ہے۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی ناچاقی ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں 9-10 ماہ پہلے جرمنی سے اکیلی ہی پاکستان آ گئی تھی۔ بعد میں اس کا شوہر یوسف پاکستان آ گیا۔ اب دونوں میاں بیوی میں سلوک ہے، مگر حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہیں۔ نصرت نے یوسف کی دوسری شادی کا بھی کوئی ذکر کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس بارے میں نصرت نے کچھ نہیں بتایا، لیکن حمیدہ نے یہ کہا ہے کہ گھر میں 19-20 سال کی ایک انگریز لڑکی ہے جو یوسف صاحب کی بیوی ہے۔ حمیدن ان کی نوکرانی کا نام ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ آج شام حمیدن سے ملنے کا پروگرام ہے۔ جیلانی سے 6 بجے کے قریب گارڈن ٹاؤن کے ایک پارک میں لے کر آئے گا۔ ہم وہاں اس سے تفصیلی بات کر سکیں گے۔ اس سے کیا ہوگا عمران؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں۔ وہ کوئی غیر نہیں ہے یار، تمہاری اپنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی شادی اور جگہ ہو گئی ہے، لیکن باقی سارے رشتے اس کے اسی ایک رشتے کی وجہ سے تو ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک خاصا سنجیدہ معاملہ ہے یار۔ دیکھو کہ وہ جرمنی سے تنہا پاکستان چلی آئی، یہاں پہلے کسی سہیلی کے گھر ٹھہری، پھر فائزہ کے پاس رہی اور اسی کے ساتھ 2-3 مہینے سروس بھی کی۔ اب اس کا شوہر پھر سے اسے اپنے پاس لے گیا ہے۔ اب یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی ٹینیجر جرمن لڑکی اس کی دوسری بیوی ہے۔ ہم وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور اپنے اپنے کپڑے سکھواتے رہے۔ میں تو اتفاقاً اپنا موبائل لے کر ہی نہیں آیا تھا، عمران کا موبائل بھیگ گیا تھا۔ اس نے دھوپ میں رکھا ہوا تھا اور گاہے بگاہے موبائل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا تھا کہ وہ اسے داغی جدائی دینے کی کوشش نہ کرے۔ اچانک موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے اسکرین پر نمبر دیکھو سر ہلا کر بولا، پیر احمد تھانوی صاحب واقعی پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس بھیگے ہوئے سیٹ پر بھی ان کی کال آ گئی، اب یہ بچ جائے گا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، اسپیکر بھی آن کر دیا۔ تھانوی صاحب کی آواز آئی، ہیلو، کیسے ہو عمران؟ آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی نصرت یہاں پھر آئی تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اب اس کی باری نہیں آئی تھی کہ اچانک اسے واپس جانا پڑ گیا۔ او وہ کیوں حضرت؟ عمران نے پوچھا۔ فرید بتا رہا تھا کہ موبائل پر کوئی کال سنی تھی، اس نے پریشان ہو گئے، ٹوکن واپس کر کے جلدی سے نکل گئی۔ کیا معاملہ ہو سکتا ہے جی؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن یہ لڑکی کافی پریشان لگتی ہے۔ لگتا ہے کوئی رشتہ دار مرد بھی ان کے آس پاس نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ اگر تم لوگ کچھ کر سکتے ہو تو مناسب طریقے سے کر سکتے ہو تو اس کے لیے کرو۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، ہم بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے، تھوڑی سی پیش رفت بھی ہوئی ہے، میں حاضر ہو کر بتاؤں گا۔ احمد تھانوی صاحب نے کہا، اس روز ہم نے جو کوشش کی وہ کافی کامیاب رہی۔ نیازی کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے۔ کل رات بھی بارش ہوئی ہے، لیکن اس میں پہلے کی طرح جو شدید بے چینی پیدا ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی۔ وہ تم سے دوبارہ ملنا چاہ رہا ہے۔ آپ جب کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اگر اس کا وہم توڑنے کے لیے پھر بارش میں بھیگنا ضروری ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ احمد تھانوی صاحب کے ساتھ عمران کی گفتگو 2-3 منٹ مزید جاری رہی۔ فون بند کر کے اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا نصرت کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے آنن فانن واپس گئی ہوگی؟ میں نے کہا، اگر ملازمہ حمیدن سے تمہاری ملاقات کنفرم ہے تو ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ بتا دے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ حمیدن سے ہماری ملاقات طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوئی۔ گارڈن ٹاؤن کے ایک پارک میں شام سے تھوڑی دیر پہلے حمیدن اپنی 8-9 سالہ بچی کے ساتھ آ گئی۔ بیٹی بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگی۔ حمیدن ہمارے پاس آ بیٹھی۔ حمیدن کی عمر 35 برس کے قریب تھی، جسم فربا اور آنکھوں میں چمک تھی۔ جیلانی بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ جیلانی نے بتایا تھا کہ حمیدن کو شیشے میں اتارنے کے لیے اسے صرف 3000 روپے خرچ کرنے پڑے ہیں۔ ان 3000 کی عوض وہ یوسف کے گھر کی ہر بات معلوم بات بتانے کو تیار ہو گئی تھی۔ حمیدن نے کہا، یہ سرورت بی بی یوسف صاحب کی پہلی بیوی ہے جی، ہم ان کو بڑی بی بی جی کہتے ہیں۔ گھر میں سارے ملازم بڑی بی بی جی کی عزت کرتے ہیں۔ چھوٹی بی بی اور طرح کی ہیں، ایک تو اس کو اپنی بولی نہیں آتی، دوسرے وہ کبھی کبھی بہت غصہ بھی کرتی ہے۔ تم کب سے ملازم ہو اس گھر میں؟ یہی کوئی 4 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ باہر کے ملک سے آئے ہیں، ابھی کرائے کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا بڑا شاندار مکان بھی بن رہا ہے جوہر ٹاؤن میں۔ یوسف صاحب کیسے بندے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہم سے تو ٹھیک ہے جی، بخشش وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں، یا کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، سنا ہے کافی زیادہ تنخواہ ہے ان کی، شاید 10-15 لاکھ روپے۔ بڑی بیوی کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، جو چیز لاتے ہیں دونوں بیویوں کے لیے لاتے ہیں، دونوں کو ٹائم دیتے ہیں، مگر پھر بھی قدرتی بات ہے، چھوٹی بیوی کے ساتھ ان کا سلوک زیادہ ہے، وہ بھی ہر وقت ان کے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ بس یہ ہم 3-4 نوکر ہیں، ایک بڑی بیوی کی چھوٹی بہن نصرت بیوی ہے۔ ہاں 2-2.5 مہینے پہلے یوسف صاحب کے ابا جی بڑے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ کافی پیسے والے ہیں، باہر کے کسی ملک کے ان کی پراپرٹی شراپرٹی بھی ہے۔
जब तक वो यहाँ रहे बड़ी बीबी नुसरत के साथ यूसुफ साहिब का सलूक बड़ा अच्छा रहा। वो एक दूसरे से हंसते बोलते थे। यूसुफ साहिब बड़ी बीबी को लेकर शॉपिंग भी कराने जाते थे। लगता था कि यूसुफ साहिब अपने अब्बा जी से बहुत डरते हैं। इमरान ने कहा, तुम बता रही हो कि अब्बा जी के होते हुए यूसुफ साहिब का सलूक बड़ी बीबी से अच्छा रहा है, यानी अब इसका सलूक अच्छा नहीं है? वो जरा तवक्कुफ करके बोली, आहो जी, बड़े साहिब के जाने के बाद इन दोनों में फिर ज्यादा सुलह सफाई नहीं हो रही। कभी कभी झगड़ा शगड़ा भी हो जाता है दोनों में, बल्कि आज दोपहर को भी हुआ है। मैं चौंक गया। अहमद थानवी साहिब ने बताया था कि आज नुसरत को दोपहर के वक्त कोई फोन कॉल आई थी, जिसके बाद वो फौरन चली गई थी। कहीं इसी झगड़े का शाखसाना तो नहीं था? आज क्या हुआ था? मैंने पूछा। ज्यादा खराबी तो यूसुफ साहिब की तरफ से ही होती है जी। बड़ी बीबी तो कुछ बोलती ही नहीं, लेकिन कभी इनको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। आज दोपहर को छोटी बीबी ने कोई वाहियात सी फिल्म टीवी पर लगाई हुई थी। आवाज भी बड़ी ऊंची कर रखी थी। बड़ी बीबी ने कहा, मैंने नमाज पढ़नी, आवाज कम कर दो। इस बात पर छोटी बीबी ने झगड़ा करने लगी। इतने में यूसुफ साहिब भी छत से उतर कर आ गए। उन्होंने भी बड़ी बीबी को झिड़का और कहा, वो बर्दाश्त करना सीखे, वो अपना दिल तंग से तंग करती जा रही है। बड़ी बीबी रोने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटा टीची केस लिया और कहीं जाने के लिए निकल पड़ी। यूसुफ साहिब को पता चला तो उन्होंने बीबी को गेट पर रोक लिया। वहां फिर झगड़ा हुआ। बीबी जाना चाहती थी और यूसुफ साहिब इन्हें रोक रहे थे। वो बीबी को खींचकर अंदर ले गए। बीबी कमरा बंद करके रोती रही। नुसरत बीबी घर में नहीं थी। वो कुछ देर बाद आई और उन्होंने बड़ी बहन को संभाला। अब क्या सूरत हाल है? मैंने पूछा। बस इनमें झगड़ा होता है और फिर जल्दी से ठीक भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि यूसुफ साहिब बड़ी बीबी सरवत को मना लिया है। आज सवेरे वो बीबी सरवत के कमरे में ही नाश्ता कर रहे थे और बातें शातें भी हो रही थी। जिलानी ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है हमीदन, कहीं अपने बाप की डर की वजह से तो यूसुफ बीबी सरवत को अपने साथ रखने पर मजबूर नहीं है? आपकी बात ठीक भी हो सकती है जी। हमीदन ने सर हिलाया। बीबी सरवत से यूसुफ साहिब के अब्बा जी का रवैया कैसा है? इमरान ने पूछा। बहुत चंगा जी, बहुत ही चंगा। वो इन्हें बहू नहीं बेटी की तरह समझते हैं। अंग्रेज बीबी से इनको कुछ ज्यादा प्यार नहीं है, इससे बस जरूरत ही की बात करते थे। सूरत हाल कुछ कुछ हमारी समझ में आ रही थी। लगता था कि यूसुफ ने सरवत से शादी अपने माँ बाप के दबाव की वजह से की, जबकि जर्मन लड़की से इसका कोई मुआशका वगैरह था। हमीदन की बातों से पता चल रहा था कि यूसुफ का वालिद अमीर कबीर और साहिब जायदाद है। यह ऐन मुमकिन था कि जायदाद से महरूम होने के डर से यूसुफ सरवत को खुद से दूर करना न चाहता हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता था, अगर ऐसी बात थी तो फिर इसने जर्मन लड़की से शादी क्यों की? अगर की थी तो फिर इसे मंजर आम पर क्यों लाया? या फिर मुमकिन था कि ये शादी खुफिया और खुफिया न रह सकी हो, या जर्मन बीवी ने ही इसे मजबूर कर दिया हो कि वो इसकी शादी का ऐलान करे। जिलानी ने हमीदन से पूछा, यूसुफ की जर्मन बीवी खूबसूरत है? हाँ जी, बहुत खूबसूरत तो है। नीली आंखें, गोल्डन बाल, लगता है शीशे की बनी हुई है। पर खुशशक्ल होना और बात होती है जी, और सोना होना और बात। छोटी बीबी खुशशक्ल है, पर बड़ी बीबी सोनी से, ऊपर से भी और अंदर से भी सोनी है। हमें तो बड़ी बीबी जी ही चंगी लगती है जी। इमरान ने जिलानी की तरफ देखकर भवें चुकाई, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, देखो भाई, हमीदन ने शेक्सपियर और शैले के पाए की बात की है। खुश शक्ल होना और बात है, सोना होना और बात। जिलानी ने कहा, हमीदन तुम्हारा अपना क्या अंदाजा है, ये दो शादियां कैसे और क्यों हुई? वो बोली, मैं तो जी मोटी अकल की गरीब नौकरानी हूँ, सारा दिन खोते की तरह काम करने वाली, फिर भी महीने के आखिर में रोने वाली। बड़े लोगों की बड़ी बातें बड़े लोग ही जाने, पर मेरा अंदाजा है कि बीबी सरवत बुजुर्गों की मर्जी से आई है और छोटी बीबी के साथ यूसुफ साहिब को कोई चक्कर शक्कर था। मेरा मतलब है कोई पहले का मामला। सुना है कि वो इस दफ्तर में काम करती थी जहाँ यूसुफ साहिब करते थे। दोनों की उम्रों में काफी फर्क भी लगता है जी, पर जब मत मारी जाए तो ऐसे फर्क को कौन देखता है। हमीदन के साथ हमारी गुफ्तगू कोई 1 घंटा रही, यहाँ तक कि शाम का अंधेरा फैल गया और वो वापसी के लिए बेचैन नजर आने लगी। जिलानी हमीदन की मुट्ठी को थोड़ा सा मजीद गर्म करने का इरादा रखता था और इसे उम्मीद थी कि वो 1-2 दिन में मजीद कुछ कारामद बातें बताएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।